अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लेकर आ चुकी हूँ तेरे नाम पे मर जाऊँ कि एपिसोड 11 बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और धमाकेदार सरप्राइजिंग सी एपिसोड है। तो सब काम छोड़ दीजिए, मैं आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। रात में इस्माइल यल्दरम ने 2-3 बार उठकर दिलारा को देखा, मगर वो ना डरी ना डर कर जागी, बल्कि पुरसुकून होकर सोई रही। हाँ, एक नाकाबिले यकीन मामला ये हुआ कि इसे 2 बार बारान ने भी उठकर देखा। सारे अहद धरे के धरे रह जाते। जब वो सोचता कि दिलारा के लिए नई जगह है, वो लड़की उसके जहनी सुकून के लिए ठीक नहीं थी। तभी वो नहीं चाहता था सुबह उठकर उसका सामना हो, लिहाजा वो जल्दी ही उठकर कहीं जाने को तैयार हो रहा था। सॉलिड ब्राउन क्रू नेक स्वेटशर्ट और ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक लेदर जैकेट पहने, पैरों में बूट्स चढ़ाए, वो फोन और अपनी गाड़ी की चाबी लिए उजलत में कमरे से निकला। घर से बाहर निकलकर इसने रुक कर राहदारियों में बिखरे मुरझाए फूल देखते एक लम्हा कदम रोके, क्योंकि इसे रात तो दिलारा की फिक्र ना नजर आई। पर इस वक्त वो मुस्कुराए बिना ना रह सका। मुझे घर ड्रॉप कर दो। अभी वो वहीं खड़ा था जब कब से दिलारा की आवाज पर पलटा। वो जाग चुकी थी और जैकेट स्कार्फ के साथ कवर्ड भी थी। जितना बारान ने उसके सामने से खुद को बचाया था, इतना नाकाम हुआ। बाबा और बहा के साथ नाश्ता करना, उन्हीं में से कोई तुम्हें ड्रॉप करेगा, कर देगा। बारान ने अपनी बात संजीदगी से कही और मुड़ने लगा। जब वो फिर पुकारी, मुझे अकेडमी जाना है, आज भी कुछ क्लासेस हैं ज़रूरी, इन दो के उठने तक देर हो जाएगी। तुम कहीं जा रहे हो तो मुझे ड्रॉप कर दो। दिलारा ने भी संजीदगी ही अपनाई और कुछ सोच विचार के बाद बारान ने सर हिला दिया और गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो भी उसका ताकुब करती पीछे ही बढ़ी। हैव अ सीट, मैं तुम्हें एकेडमी छोड़ देता हूँ। बारान ने उसके लिए पैसेंजर सीट का डोर खोले इतला दी, पर वो डोर पर हाथ टिकाकर रुकती उसको देखती पलटी। नहीं, मुझे घर जाकर यूनिफॉर्म पहनना है, उसके बाद जाऊंगी। तुम बस घर पहुंचा दो। दिलारा ने ज्यादा एक्स्ट्रा मेहरबानी बेहिसी से वापस थमाई। मैं तुम्हें पहले घर ड्रॉप करूंगा, फिर कॉलेज। बैठो। बारान ने उसकी बहस से उकता कर जबरदस्ती उसे अंदर धकेल कर जोर से डोर बंद किया। तो दिलारा हफीफ सा गुस्सा हुई, जो गुस्सा बारान के फ्रंट सीट आकर संभाल कर बैठते बढ़ा। तुमने धक्का क्यों दिया मुझे? दिलारा ने घूरते सवाल किया, जिस पर बारान ने कोई जवाब न दिया और गाड़ी स्टार्ट करते यलदरम हवेली से निकालकर रोड पर डाली। जिन स्टूडेंट्स ने तुम्हारा चेहरा बिगाड़ा था, उनके बारे बताओगी तुम मुझे आज? वो उसके सवाल को सिरे से नजरअंदाज कर गया, जबकि दिलारा का माथा बारान के लहजे पर ठनका। अब ये सस्ता हीरो बनकर क्या इन स्टूडेंट्स को सबक सिखाएगा? करना क्या चाहता है ये? रात तो मुझसे छुटकारे के सफर की इब्तिदा का अहद करके गया था। वो हैरत में डूबी सोच रही थी, जबकि बारान ने उसकी चुप महसूस की। तभी उसकी तरफ सरसरी देखकर आंखों के इशारे से अपने सवाल का जवाब तलब किया। क्या करोगे उनके साथ? वो लोग अगले स्टेप में मेरी इज्जत लूटेंगे, वार्न करके गए थे वैसे। मैंने तभी तो उनकी हड्डियां तोड़ने के बजाय तुम्हारी ऑफर कबूल कर ली थी, कीमत वाली। वो बहुत सुकून से ये सब बता रही थी, जबकि बारान के जबड़े यकदम तने। इसने गाड़ी को यकदम स्लो करते रोड साइड रोका तो वो अलर्ट हुई। तुमने ये बात कल क्यों नहीं बताई? वो उसकी तरफ देखकर गुस्से पर हर मुमकिना काबू पाते बोल सका। दिलारा महसूस मुस्कुराई। कल तुमसे कीमत लेने में इतनी मगन थी कि बता ना सकी। वैसे मुझे उनकी धमकी से डर नहीं लगा। ऐसी धमकियां सुनते बड़ी हुई हूँ, कभी किसी में जुर्रत ना आई इस पर अमल करने की।
کیونکہ میں نے جو چیز سب سے پہلے سیکھی تھی وہ اپنی حفاظت ہی تھی۔ وہ پراعتماد مسکرائی، کیونکہ وہ دلارا تھی جسے نہ کسی کے کندھے پر سر رکھ کر رونے کی عادت تھی، نہ اپنی کمزوری پر چیخنے چلانے کا شوق۔ اسے مقابلہ پسند تھا۔ سوری، یہ سوری سراسر غیر متوقع تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ باران نے یہ کیوں کہا۔ سوری، لیکن وہ کیوں بیکار آدمی؟ دلارا ناسمجھی سمیت بولی۔ اسے واقعی سمجھ نہ آیا تھا۔ مجھے اسی دن لوٹ آنا چاہیے تھا جس دن یہ پتا چلا کہ ابراہیم یلدرم نے تمہیں میری اور عشا کی ناجائز اولاد مان کر دفنا دیا ہے۔ اس کی تکلیف اس کی امبر آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ خود کو بھی دل تک چوٹ پہنچی۔ تو کیوں نہیں آ سکے؟ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھی۔ یہ سمجھ لو ہم نے جنگ بندی کی تھی، پہلے میرے فرار نے، پھر عشا کے۔ کچھ ہی وقت ہے، پھر تمہیں بتاؤں گا اس ہجرت کی وجہ۔ تمہارا کوئی جواب بے مراد نہیں رہے گا۔ تمہیں نفرت جتانے کا حق بھی ملے گا، اور یہ بھی کہ تم اپنی زندگی کے لیے ہر مرضی کا فیصلہ لے سکو۔ اس کی بات پر یقین نہ کر پا رہی تھی، تبھی چہرہ ونڈو سائڈ کر لیا۔ یہ حوالے اسے کمزور کرتے تھے۔ اس نے جو 6 سال کی عمر سے اپنے اندر سناٹے قید کر رکھے تھے، وہ اس جبر سے چیخنے چلانے لگتے۔ لیٹس سی، وہ بات ختم کر گئی۔ باران نے بھی مزید اسے بے سکون نہ کیا اور پہلے اسے گھر پہنچایا۔ ریڈی ہو کر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ باہر نکلنے لگی جب وہ اسے دوبارہ تاکیداً کہہ بیٹھا، اور تبھی دلارا نے زور سے اس کی گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ دلارا نے بہت برے موڈ کے ساتھ چینج کیا۔ یونیفارم پہنے وہ 20 منٹ تک باران کو گھر سے نکلتی نظر آئی، جو ویٹ کے لیے گاڑی سے نکل کر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ عزیزیں آج بھی کیئر یونٹ صبح ہی جا چکی تھی، تو دلارا کو مجبوراً اس کی آفر لینی پڑ رہی تھی۔ بات سنو، اس سے پہلے وہ گاڑی کا ڈور کھول کر بیٹھتی، باران نے اس کی بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ بے توازن سی بمشکل سنبھلتی، ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں فکر اور محبت صاف ان امبر آنکھوں کا غلاف بنی تھی۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے دلارا، ایک جملہ اس شخص نے بڑی بے بسی سے کہا۔ یہ جملہ ایسا خودرو تھا جسے اس کی کسی نے کوئی کوشش یا جدوجہد نہ کی ہو۔ یہ محبت یا کشش سے ماورا بس کسی نے سچ سچ اپنے اندر کی کیفیت اگلی ہو، اس لیے کہ کوئی میری عزت نہ لوٹ لے۔ میں نے تو رینڈملی بتا دیا، عادت ہے۔ جو چیز یا وجہ ہو میں چھپاتی نہیں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ آج تک کسی دھمکی کو سچ ہونے نہیں دیا۔ مجھے تو یہ فکر کم، ترس اور ہمدردی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس میں ہوں اپنے لیے، اور جب اپنے لیے میں ناکافی ہو جاؤں تو میرے پاس پہلا اور آخری آپشن بھی کا ہے۔ تم نہ پہلے کہیں تھے اور نہ اب ہو، نہ میری فکر کرنے والوں میں تمہیں کبھی فیوچر میں جگہ ملے گی۔ اس ایک جملے کو تباہ کیسے کرنا ہے، اس انسان کو آگے سے ایسا سچ اگلنے سے کس طرح باز رکھنا ہے، وہ اچھے سے جانتی تھی۔ پتہ نہیں، پر باران کو دل ٹکڑے محسوس ہوا، اس لیے نہیں کہ وہ نفرت کر رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس کی تصحیح کر رہی تھی۔ میں تمہاری فکر نہیں کروں گا اگر تم یہ چاہتی ہو، ٹھیک ہے؟ وہ بنا لڑے اس کی خوشی میں راضی ہوا تو وہ بے چین ہوئی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس پر اتنی جلدی نہ مانے۔ گڈ فار یو۔ اس کے ساتھ کو بے دردی سے جھٹک کر دور ہوئی اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھی۔ باران نے بھی دوسری طرف آتے اپنی جگہ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لوگ 9 بجے تک اکیڈمی پہنچ چکے تھے۔ باران نے گاڑی لاک کی اور دلارا کے ساتھ ہی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ تم جاؤ باران، وہ رک کر باقاعدہ اس پر چیخی۔ تم نے دوبارہ یہ تم تو کی زبان چلائی تو اچھا نہیں ہوگا دلارا، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ تم مجھے ان اسٹوڈنٹس کا بتا رہی ہو یا میں پورے کالج میں اناؤنسمنٹ کرواؤں ان ذلیلوں تک پہنچنے کے لیے؟
وہ اس وقت اس کی کوئی بات سننے سمجھنے کے بجائے صرف اپنے سوال کا جواب چاہتا تھا۔ دلارا کی آنکھیں سرخ سی ہوئی۔ آخر وہ کرنا کیا چاہ رہا تھا؟ تم ایسی حرکت نہیں کرو گے، تم میرے باڈی گارڈ نہیں ہو، سمجھے؟ اور میں تمہیں تم ہی کہوں گی، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ صرف لفظ ہی نہیں، کبھی کبھی جبر بھی اپنا قرض چھوڑتے ہیں، اور تم مجھے بہت غلط معاملے میں بے بس کر رہے ہو۔ میں تمہاری طرح نازک اور بزدل نہیں ہوں، یہ بات لکھ کر رکھ لو، تاکہ آج کی طرح کبھی دوبارہ تمہیں میری فکر کا دورہ نہ پڑے۔ جاؤ یہاں سے فوراً، تماشا مت لگاؤ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی پست سا چلائی، اور باران نے مٹھی ضبط سے بھینچ لی، پر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھایا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ رکے یا اس لڑکی کو بھاڑ میں بیچ کر دفع ہو جائے۔ عقب میں کھڑے 7 اسٹوڈنٹس ان دو کے بیچ کی ٹینشن دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھے، حباست سے مسکرائے۔ ہمیں لگا ہماری سویٹی کا بندہ ہے، یہ تو اسے منہ بھی نہیں لگا رہی۔ آج پھر آ گئی تم؟ آ جاؤ، آج کچھ نیا کرتے ہیں۔ ویسے مجھے ابھی تک تجسس ہے تم نے ہماری ہڈیاں توڑی دور سیکی بھی نہیں کل۔ کہیں دلارا ڈارلنگ سچ مچ ہم سے اس بار ڈر تو نہیں گئی؟ باران اور دلارا نے بیک وقت پیچھے دیکھا۔ ان ساتوں کی شر انگیز نظریں باران اور دلارا پر تھیں۔ اوپر سے اس لڑکے کی بکواس سننے اور سمجھنے کے بعد باران کو ناؤسمنٹ کروانے کی ضرورت نہ رہی۔ باران نے اس لڑکے کو دیکھا اور آگے آیا۔ وہ 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے ذرا محتاط ہوئے، کیونکہ باران جن تیوروں سے ان کی طرف آ رہا تھا وہ خیر والے نہ تھے۔ خود دلارا کا دل مانو رک گیا ہو۔ اس کے منہ پر وہ ڈرائنگ تم نے کی تھی، یہ ہڈیاں توڑتی تو تم تھے جو عزت لوٹتے اس کی۔ باران نے اپنی طرف سے بہت آرام سے اس لڑکی کو اس کی شرٹ کی کالر سے دبوچا تھا، جس کے چہرے پر اب کمینگی نہیں بلکہ خوف درج تھا۔ باقی 6 بھی ان 2 کی طرف متوجہ تھے۔ بولو نا، عزت تم لوٹتے جسے خود گلوکوز کی اکٹھی 10 بوتلوں کی ضرورت ہے؟ اس بات دلارا کے چہرے کی پریشانی باران کے کیے سوال پر زائل ہوئی، جبکہ اس لڑکے کے اپنے گروپ کے ساتھی بتیسی دکھا رہے تھے کہ اپنے ہی دوست کی ہوتی ذلت مزہ دے گئی، حالانکہ وہ لینا تھوڑا چاہتے تھے۔ یہ میرا اور اس لڑکی کا معاملہ ہے، تم اپنی چونچ بند رکھو جو بھی ہو، ورنہ پرنسپل سے شکایت کرتا ہوں تمہاری۔ منہ اٹھا کر آ گئے ہو یہاں۔ وہ لڑکا بنا دبے آگے سے زہر ہندی سے غرایا، جبکہ باران اس کی ذرا سی جان کے برعکس باتوں پر حیران و محظوظ دونوں ہوا۔ تمہارا پرنسپل میرے باپ کے حکم پر اس اکیڈمی کو چلاتا ہے، کیونکہ اس ادارے کی 80% فنڈنگ اسماعیل یلدرم کرتے ہیں۔ اور یہ جو تم نے اپنا اور اس لڑکی کا معاملہ کہا، دوبارہ ذرا لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرنا کہ اس لڑکی کا ہسبینڈ کبھی کبھی بدمعاشی بھی کر لیتا ہے، بہت پوزیسو ہے، تو مار کٹائی کے وقت سامنے والے کی عمر نہیں دیکھے گا۔ بچے ہو تم، ضائع ہو جاؤ گے۔ اگر دوبارہ تم لوگ اس کے آس پاس بھٹکے تو میں تم ساتوں کو اس اکیڈمی سے نکلوا کر ایسی جگہ پھینکواؤں گا کہ ساری عمر کوئی ادارہ تم لوگوں کو ایڈمیشن دینے پر راضی نہ ہوگا۔ اور سب سے آخری بات، اس کی عزت اتنی سستی نہیں کہ کوئی لوٹنے کا سوچ بھی سکے، عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ اب اگر میرے سارے لفظ سمجھ آ گئے ہیں تو بتاؤ، ورنہ میں یہ سب ریپیٹ کر دیتا ہوں ہاتھ پیر چلانے کے ساتھ، کیونکہ اب صرف منہ سے نہیں کہوں گا۔ باران کا لفظ لفظ ان سب کو ہی خوف و ہراس بخش چکا تھا، سب کو سانپ سونگ چکا تھا، سوائے دلارا کے، جو بڑی دلچسپی سے باران پر نظریں جمائے سویٹر کی جیبوں میں ہاتھ دیے کھڑی۔ باران یلدرم کی اس سے نجات کی کوشش کو پہلے دن ہی ناکام ہوتا دیکھ رہی تھی۔ کیا سرور تھا ان گرے مستی بھری مدہوش آنکھوں میں! اب وہ دن دور نہیں تھا جب وہ اس مفرور کو اس کے حصے کی پوری سزا دے کر خود سے دور کر دیتی۔ ان ساتوں کو سانپ سونگا اس کی وجہ دلارا کے ہسبینڈ والا حوالہ تھا۔ تم ہسبینڈ ہو اس کے؟ وہ لڑکا دبا سا بڑبڑایا۔ تبھی دلارا نے ان ساتوں سمیت باران کو بھی متوجہ کیا۔ یہ کچھ نہیں لگتا میرا، اس کی دھمکی میں آنے کی ضرورت نہیں۔ دلارا نے پاس سے گزرتے سلگتی نظریں باران یلدرم پر جماتے بآواز بلند جنگ کا آغاز کیا۔
اور وہ باران کے اس لڑکے کے گریبان پر ڈھیلے پڑتے ہاتھوں اور امبر آنکھوں کی شکستگی سے لطف لے کر بیری ہوا سی پاس سے گزر گئی، جبکہ اس لڑکے نے باران کے ہاتھوں سے پکڑ ڈھیلی پڑتے ہی اس کے ہاتھ چٹکے۔ وہ ساتوں ایک ساتھ کہکہا لگاتے ہنسے تو باران نے مزید کچھ نہ کہا اور ایک نظر کچھ دور جا کر رک جاتی دلارا کو دیکھتا ہوا واپس نکل گیا، جبکہ وہ ساتھ تب تک باران پر ہنسے جب تک وہ اوجھل نہ ہوا، اور جب وہ ساتوں بھرپور ہنس کر پلٹے تو سامنے دلارا ہاتھ نے ہاکی لیے کھڑی تھی، چہرے پر بلا کا اطمینان سجائے۔ ان ساتوں کے چہرے پر زردی کھنڈی۔ ہنس لیا نا دل بھر کر؟ کہتے ہیں جو جتنا ہنستا ہے اتنا روتا ہے۔ تم سب نے اپنے پیرنٹس کو کہہ دیا تھا کہ ایڈوانس ہڈی جوڑ ڈاکٹر کا انتظام کر لیں؟ دلارا ان سب کی طرف دیکھتی، اپنے ہتھیار کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑتی کمینگی سے مسکرائی۔ اس نے ہڈیاں توڑنے کا ارادہ تو ملتوی کر دیا، پھر کیا ہوا کہ وہ اس ارادے کو پھر بنا گئی؟ ہاں، اس نے ان سب کو باران پر ہنسنے دیا، لیکن جب وہ ہنسے تو اس لڑکی کو ایک عجیب سی تکلیف ہوئی۔ وہ تو آنکھوں سے ہی سب ختم ہو گیا کہہ کر چلا گیا، پر دلارا نہ جان سکی کہ اس نے سب کچھ بہت شدت سے دوبارہ شروع کر لیا۔ اس نے ان ساتوں کو وہاں وہاں ہاکی برسائی کہ وہ ابتدائی گراؤنڈ ایک بار پھر پھڈا میدان بنا۔ وہ ان سب کو سچ میں اپاہج کر دیتی اگر بر وقت ٹیچرز اور باقی سٹاف آ کر دلارا کو قابو نہ کرتے۔ وہ ساتوں چیخ چلا اور رو رہے تھے، سب دبلے پتلے اور بیکار تھے جو ایک لڑکی سے پٹ کر مدد کو پکارنے پر مجبور ہوئے۔ سب نے اپنا بھرپور بچاؤ کیا تھا، تب بھی کسی نے ہاتھ پکڑا تھا، کوئی بازو سہلا رہا تھا اور کوئی لنگڑا رہا تھا، اور دلارا کو ٹیچرز پرنسپل آفس لے جا چکے تھے، جو بنا کسی ندامت کے ان کے سامنے سر رگڑائے کھڑی تھی۔ باران نے سہانت و تضحیق ملنے کے سبب دلارا پر 2 حرف بیجے گاڑی واپس موڑ لی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ نفرت کرتی ہے، پر وہ یہ ماننے میں ناکام تھا کہ وہ اس کی انسلٹ کیسے کر سکتی ہے۔ وہ بچہ نہیں تھا کہ ایک کم عمر لڑکی سے ضد کرتا، پر وہ خود نہیں جانتا تھا اسے اتنی تکلیف کیوں پہنچی ہے۔ سب کے ناشتہ کرتے اسماعیل یلدرم پریشان تب ہوئے جب پرنسپل جمیل نے انہیں کال کر کے دلارا کی حرکت کا بتایا۔ آلیان بھی کہیں جانے کو ریڈی ہوتا وہیں چلا آیا، 3 پیس گرے اینڈ وائٹ بزنس سوٹ اور کوٹ پہنے، کلاسی بوٹس کے ساتھ وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ساتھ بابا کی تاثرات دیکھے پریشان ہو کر خود بھی ان کے ساتھ ہی کرسی گھسیٹے سامنے بیٹھا۔ 2 اسٹوڈنٹس کی ہڈی کریک ہو گئی، ایک کے ہاتھ کی، دوسرے کے کندھے کی۔ دلارا نے ان سب کو ہاکی سے مارا۔ اب بتائیں سر کیا کروں؟ اسے کیا امپورٹنٹ لیکچرز لینے کے لیے بھی کالج جانے کی پرمیشن نہ دی جائے اب؟ پرنسپل جمیل ہاتھ سے اکتائے اور برہم تھے، پر دلارا بے حد مطمئن۔ ایسا نہیں کرو جمیل، اس کی سیکنڈری ایجوکیشن کا آخری سال ہے، پھر وہ ویسے بھی چلی جائے گی۔ یہ مت بھولو کہ اس نے تمہاری اکیڈمی کو انقرہ کی ٹاپ ہائی گریڈ اکیڈمیز میں شامل کیا تھا۔ ایک سال میں 2 کلاسز ساتھ پڑھ کر ٹاپ کرنے والی وہ ایک ذہین بچی ہے، اور اب بھی وہ ٹاپ ہی کرے گی۔ میں عزیزہ آپا سے بات کروں گا، وہ اچھے سے دلارا سے اس سب کو لے کر بات کر لیں گی۔ غلطی دلارا کی اس بار بھی نہیں ہوگی، وہ خود نہ شرارت کرتی ہے نہ ایسے کاموں میں پہل، اس لیے میری صلاح ہے کہ ان 7 اسٹوڈنٹس کو بھی کٹہرے میں لا کر ضرور پوچھو۔ آج اسے جانے دو، جو بھی ان بچوں کی ڈیمانڈ ہے، پیسہ یا جس بھی متعلق، مجھے بتاؤ۔ دلارا کو کچھ مت کہنا۔ اسماعیل یلدرم نے بڑے جامع انداز میں جمیل کو سمجھایا، جو چہرے سے لگ رہا تھا کہ ان کی بات سمجھ گیا ہے۔ البتہ دلارا ابھی بھی بے حد پرسکون کھڑی تھی۔ جمیل نے کال بند کی اور بھرپور توجہ دلارا کی جانب مبذول کی۔ اپنی کلاسز لو اور گھر جاؤ دلارا، کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ پرنسپل صاحب کی بات سنے لاپرواہی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ 2 تو ہڈی کریک ہونے کے سبب اکیڈمی ہی کے میڈیکل ایریا میں پہنچ گئے تھے، پر باقی 5 دشمن اسٹوڈنٹس پرنسپل آفس کے باہر ہی ہلکے پھلکے نیلوں سمیت کھڑے پھنکار رہے تھے۔ تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم، اس بار تم نے ہمارا مورال بہت ہائی کر دیا۔ ویٹ اینڈ واچ، وہ 2 میڈیکل یونٹ پہنچے ہیں پر مرے نہیں، تم سے اگلا ٹاکرا شدید تر ہوگا دلارا۔
انہیں 5 میں سے وہ لڑکی تھی جس نے دلارا کے بازو کو مروڑا تھا، اور اب آنکھوں میں خون آشام سرخی بھرے اسے مستقبل کے لیے وارن کر رہی تھی۔ وہ جو اس پر ہنسے تھے تم لوگ، یہ سزا اس کی تھی۔ ابھی میرے ساتھ جو کیا اس کا حساب باقی ہے۔ ابھی برابری کا کچھ نہیں ہوا تو اپنی دھمکیاں اپنے منہ میں رکھو، سمجھی؟ دلارا نے اس لڑکی پر غراتے اس کا منہ بند کروایا۔ خود ہی تو تم نے ہنسنے کا موقع دیا ہمیں۔ وہ ہینڈسم تمہارا ہسبینڈ تمہارا بچاؤ کر رہا تھا۔ اب کی بار یہ چھوٹے قد والی ڈری سی لڑکی منمنائی، جس کو ہاکی کا وار بازو پر لگا تھا، ابھی بھی بازو سہلائے جا رہی تھی۔ اور یہ ایسا سوال تھا جس نے دلارا کے دماغ بھی لمحہ پر سن کر دیا۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا جو ہاکی پکڑ کر مارنے سے سرخ لال ہو چکے تھے، ایک جگہ سے ہتھیلی چھل بھی چکی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ان سب کو پرے دھکیل کر وہاں سے ببھرتی موج بنی بدحواس ہوتی تیزی سے چلی گئی، جبکہ وہ 5 بھی ہونک بنے کھڑے رہ گئے۔ باران نے ذلت کو زیادہ محسوس نہ کرتے اپنے بقیہ کام نپٹائے۔ اس نے کل رات ہی اپنے برمن کے 2 لوگوں کو انکرا بلوایا تھا جس کے ساتھ اس نے میٹنگ کرنی تھی، جبکہ اسماعیل یلدرم نے ساری صورتحال آلیان کو بھی بتائی۔ وہ تو اس پر بھی حیران تھے یہ لڑکی کب جاگی اور کس وقت اکیڈمی جا پہنچی، اور اتنا سب بھی ہوا، لیکن باران بھی گھر نہ تھا تاکہ کچھ پتہ چلتا، تو فی الوقت دونوں ہی اپنے اپنے دھندے پر نکلے۔ فون پر بات کے بجائے اسماعیل یلدرم کا ارادہ تھا کہ وہ پہلے کیئر یونٹ جا کر معاملہ عزیزی سے ڈسکس کریں، جبکہ آلیان کا آج کمپنی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ مستور حویلی نکلا تاکہ ایدا کو وہاں سے پک کر سکے۔ کچھ حساب باقی تھے۔ باران نے ان 2 کو ایک پکچر دی تھی۔ وہ لوگ اس وقت کیفے میں تھے۔ وہ تصویر 18 سال پہلے کی تھی جس میں دوران عیشا کے علاوہ کچھ مزید لوگوں کو دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ پرانی اور بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی جس سے ان باقی چہروں کی شناخت کرنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ عشا نے کہا تھا یہ تصویر اس کی اور دوران کے نکاح کے دن کی تھی، لیکن نکاح کا نہ کوئی قانونی ثبوت ہے نہ اسلامک، اس لیے ہمیں ان باقی لوگوں میں سے کسی ایک کو ڈھونڈنا ہے جو اس نکاح کا گواہ تھا۔ تم 2 آج ہی اس کام پر لگو۔ یہ جو بھی ہے انقرہ میں ہی رہائش تھی ان کی۔ میرے پاس 5 سے 4 دن ہے اور تم دونوں اس بیچ یہ کام سر انجام دو گے۔ وہ دونوں ہی باران سے کم عمر تھے پر اسی کی طرح تگڑے۔ وہ بریمن میں بنا گارڈز کے نہیں رہ سکتا تھا، تبھی اس کی حفاظت ہمہ وقت کئی لوگ کرتے تھے۔ وہاں وہ قانونی اور کبھی کبھی مافیا مین سے بھی رابطے میں مدد کے لیے رہتا، تو ایسے لوگوں کے دشمن بھی اسی طرح بہت تھے۔ پھر دوسری بڑی وجہ وہ اس ملک اور شہر کی آب و ہوا سے اتنے سالوں بعد بھی مانوس نہ ہو سکا۔ وہ خوف دلاتی تھی، یا پھر یہ باران پر تنہائی کا گہرا اثر تھا کہ وہ وہاں اکیلے پن سے خوف کھا جاتا تھا۔ تبھی اس کے بنگلے میں بھی کئی ملازمین آگے پیچھے رہتے۔ وہ ہجوم کا محتاج تھا وہاں، اس کے آس پاس دنیا کی ساری رونق۔ اکیلے پن سے خوف کھانے والا گھر سے دن کے سویرے میں بھی 2 گارڈز کے ہمراہ نکلتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ جب تک کسی کے آس پاس ہے بس تب تک زندہ ہے۔ اندھیرا، تنہائی اور اکیلا پن اسے کسی بھی وقت مار ڈالے گا، لیکن یہاں کر اسے جتنا بھی سکون ملا ہو، وہ اب دھیرے دھیرے غارت ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ دلارا تھی۔ وہ ایک حد سے زیادہ سٹریس نہیں لے سکتا تھا۔ اسے جو بیماری تھی وہ کسی بھی وقت اس سے اس کی پہچان، اس کی یاداشت چھین سکتی تھی، اور وہ ہر چیز سے انجان ہونے سے پہلے اب یہ آخری فرض نبھانا چاہتا تھا، اس وجہ کو ثبوتوں کے ساتھ پیش کرنا جس کی وجہ سے اسے فرار کرنا، عشا کو غائب اور توران کو جیل جانا پڑا۔ اپنے لوگوں کو تمام تاکیدیں کیے، پاران نے کچھ دیر وہیں بیٹھ کر خود کی کچھ ضروری سرزنش کی، جس میں پہلا نکتہ یہ تھا کہ وہ دلارا کے بارے میں پرواہ نہیں کرے گا، لیکن یہ صرف باران کی سوچ تک محدود تھا۔ اصلیت اس سے بہت مختلف تھی۔ دل کے حالات دماغی حالات سے جلدی اور تیز بدلتے جا رہے تھے۔ خدا خیر ہی کرے۔ تم آلیان سے ملنے جا رہی ہو؟ ایدا کو تیار ہوتا دیکھتی ناز لی جو ڈریسنگ مرر کے ساتھ ہی ٹیک لگائے ہاتھ سینے پر لپیٹے کھڑی تھی، مسکرا کر پوچھتے بولی، تو ایدا کا مسکارا لگاتا ہاتھ تھما۔ پھر اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلاتے آلا کو دیکھا۔ اکیلی کیسے نکلو گی؟ ایسا کرو میں بھی چلتی ہوں، ہم ٹیلر کا کہہ دیں گے باہر گارڈز کو، ویسے بھی انے کسی دوست کی طرف گئی ہیں تو نکلنا آسان ہوگا۔ مجھے بازار میں 2-3 کام ہیں، میں وہ نمٹا لوں گی، پھر ہم ساتھ ہی گھر آئیں گے۔ میں نہیں چاہتی تم پر ذرا بھی آنچ آئے میری جان۔
نازلی کا آئیڈیا بہت بہترین تھا، ایدا کو بھی پسند آیا۔ وہ نیچرل سا میک اپ کرے اٹھی تو نازلی اس کی سادہ سی لک پر بھی ماشاء اللہ کہہ اٹھی۔ ایدا بلیک کلر کی لیس ڈیٹیلنگ ٹیونک ڈریس میں ملبوس تھی جو ٹہنوں تک تھا، جبکہ لانگ بوٹس نے ٹانگیں کور کر لی تھی۔ نازلی نے اسے اس کا کوٹ دیا جسے لیے ایدا نے جلدی سے پہنا، جبکہ نازلی نے خود سویٹر براؤن ڈریس پہن رکھی تھی جس پر کہیں کہیں پنک پرل کا کام تھا، اور گارڈیگن جو بہت لانگ تھا، اور پیروں میں پمپس۔ وہ دونوں ساتھ ہی روم سے نکلی اور نیچے آئیں۔ آج انکرا کا موسم شدید ٹھنڈا تھا، مگر اسی حساب سے دھوپ بھی بہت کمال اور تیز نکلی تھی۔ نازلی نے المیرا کو بھی ٹیلر کا ہی بتایا، جبکہ باہر آ کر گارڈز کو بھی اس نے یہی بتا کر سر سے اتارا۔ وہ دونوں اسٹریٹ پار کرے مین روڈ کی طرف آئیں، تبھی ایدا کو سامنے ہی آلیان کی گاڑی نظر آئی۔ آپ نہیں ملیں گی؟ ایدا نے نازلی کا ہاتھ پکڑا، جہاں نازلی کی نظر اس خوبرو جوان پر تھی، اور وہ حیران رہ گئی کہ آلیان بالکل آزاد جیسا تھا۔ نہیں ادا، میں رو پڑوں گی آگے ہی، کل سے بہت ہرٹ ہوں۔ یہ تو بالکل آزاد جیسا دکھائی دیتا ہے، ویسا ہی قد، ویسی ہی پرسنالٹی۔ تو میری طرف سے اس کو پوچھ لینا۔ اب جاؤ، میں یہاں پہنچ کر میسج کر دوں گی تمہیں۔ 2 گھنٹے لگ جائیں گے مجھے بازار میں۔ نازلی نے اپنی مجبوری دکھی ہو کر بتائی تو ایدا نے جلدی سے اسے گلے لگایا اور اوکے کہتی وہ روڈ کراس کر گئی، جہاں وہ گاڑی کی دوسری طرف کھڑا فون پر بزی تھا۔ نازلی نے ایک شفیق محبت بھری نظر ایدا اور آلیان پر ڈالی اور دوسری روڈ سائڈ چلی گئی۔ وہ جو فون پر بزی تھا، احملی سے خوشبو سانسوں میں اتری تو پلٹا، جہاں وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی سے لگ کر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آلیان نے فون اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈالتے ایدا کی مسکراتی آنکھیں دیکھی۔ بہت فریش لگ رہی ہو۔ وہ سائیڈ ہٹتا اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولے۔ محترمہ کے چہرے کے اضافی گلوز کے بارے جاننے کو متجسس ہوا، جس کا جواب وہ ضرور دیتی۔ پہلے جلدی سے اندر بیٹھی۔ آلیان نے اس کی طرف کا ڈور بند کیا اور ارد گرد کا ایک نظر جائزہ لیے وہ فرنٹ سیٹ سنبھالے بیٹھا اور سیٹ بیلٹ فکس کیا، جس کو دیکھتے ایدا نے بھی ویسا ہی کیا۔ آپ سے ملنے آ رہی تھی نا، فریش موڈ خود ہی ہو گیا۔ اب بتائیں کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ میرے پاس پورے 2 گھنٹے ہیں بس۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر وجہ جاننے کو بےتاب ہوئی، کیونکہ وہ ابھی بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ آلیان نے اسے کیوں بلایا ہے۔ ہاں، ہمیں وکیل کے پاس جانا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور جگہ۔ 2 گھنٹے میں سب ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ آلیان نے اس کی فکر کو مٹانے کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی سٹارٹ کی۔ وہ اپنی نظروں اور دل کو اس معصوم سی جان کے روبرو جیسے سنبھالتا تھا، یہ اس شخص کی اصل مضبوطی کو عیاں کرتا۔ وکیل کی طرف گاڑی سٹارٹ کرتے آلیان کی طرف وہ بے قراری سے تکتی بولی، تو آلیان نے اس کی طرف نرم سرسری نگاہ ڈالی۔ وہ ایک نگاہ کئی سال نظروں میں ٹھہرنے کے برابر کی تھی۔ آج ہم کزن گارڈین کا کورٹ میں کیس دائر کرنے کے ڈاکیومنٹ سائن کریں گے۔ وکیل اس کی ریکوائرمنٹس اور پروسیس بتائے گا، پھر جیسے ہی کورٹ میں کیس فائل ہوگا ہمیں کورٹ بلائیں گے۔ بابا کور تمہاری گل خانم کو بھی۔ پروسیس بہت آسان ہے، تم پریشان مت ہو۔ ادا یہ سب جان کر کچھ فکر مند تھی کہ کہیں گل خانم اس سب کے بعد مزید بگڑ گئیں تو کیا ہوگا۔ اسے کیا پتا کہ وہ ادا تک پہنچتے سارے رستوں پر جلد حاکم ہونے والا ہے۔ آپ کو اس سب میں میرے گھر والے نقصان تو نہیں دیں گے نا؟ وہ پھر سے ہچکچاتی بولی، آواز سرگوشی میں ڈھلی۔ کورٹ میں کیس فائل ہوگا، پھر وہ مجبور ہوں گے، تمہاری گواہی سب بدل دے گی۔ میری فکر نہیں کرنی ادا، میں ان سب کو ہینڈل کرنا جانتا ہوں، تم مت لڑکھڑانا بس۔ وہ گاڑی آہستہ ڈرائیو کر رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ زیادہ اس کی طرف دیکھ کر تسلی دے جو زیادہ کارآمد تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، وہ نظریں جھکائے ہی بولی۔ اس کا یہ ادھورا جملہ کسی کا پورا دل مٹھی میں بھر گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی قسمت پر ترس کھاتا محسوس ہوا جس کا حصہ وہ نہیں تھی۔ تمہاری بہت اچھی جگہ شادی بھی کرواؤں گا۔ آج ہی اس محمد سلمان کا قصہ ختم ہوگا، تم دیکھتی جانا۔ تم جیسا انسان ڈیزرو کرتی ہو، میں تمہارے لیے ویسا ڈھونڈوں گا۔ ایدا نے اس کی طرف دیکھتے سانس روک لی۔ وہ اپنی زندگی کچھ گھنٹوں سے آلیان کے سوا باقی ہر مرد کے لیے حرام کر چکی تھی، پر یہ بات وہ اپنے اس محافظ کو کبھی نہیں بتا سکتی تھی۔
جیسا آپ کو ٹھیک لگے، آپ کی پریشانی نہیں بنوں گی میں۔ ایدا نے جبرن سی اسمائل دی تاکہ وہ بھولے سے بھی آلیان کو ایسا کوئی تاثر نہ دے جو اس شخص کی زندگی پر موت کا سایہ لہرا دے۔ ابھی تو آلیان یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ گل خانم اب اس بھاگی عورت کی بیٹی کو ناپسند ہونے کے باوجود اتنی آسانی کے سنگ ہاتھ سے نکلنے نہیں دے گی۔ اب وہ ان کے لیے منافع بخش بیکار مال تھی جس کی انہیں محمد ایک تگڑی قیمت دے رہا تھا۔ قیامت تو آنی طے تھی۔ میری پریشانی تم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بتاؤ ناشتہ کیا تم نے؟ ایدا نے اس کے انسیت بھرے سوال پر بہت مشکل سے مسکرا کر سر ہلایا، پر اس کے اندر ایک گھٹن تھی جسے وہ گلنے سے قاصر تھی۔ وہ اس شخص کے بظاہر مسکراتے چہرے کو دیکھ کر بھی نہ جانے اندر کون سے طوفان سمٹے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کچھ زیادہ ہی اوور ہو گئی ہے۔ وہ بظاہر خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ساتھ بیٹھا تھا، پر اندر کی کیفیت بہت شکستہ تھی۔ چلو پھر سیدھے وکیل سے ہی ملتے ہیں۔ آلیان نے خود ہی فیصلہ کن ہوتے سپیڈ بڑھائی۔ وہ دونوں لائر کے آفس پہنچے تو پہلے لیگلی کاروائی عمل میں لائی گئی۔ وکیل نے دونوں کو تمام پروسیس اور ریکوائرمنٹس کے بارے بریف کیا۔ گارڈین بننے سے گارڈین اپروو ہونے کے بیچ تک یہ شادی نہ کر پانے کی شرط بہت ضروری تھی۔ یہ شادی نہ کرنے کی شرط بہت ضروری تھی، ورنہ کسٹڈی سابقہ گارڈین تک واپس جا سکتی تھی، اور آلیان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کورٹ کچھ وقت تک ایدا کو آلیان کی کسٹڈی میں دیکھ کر آبزرو کرتا کہ آیا وہ اس کے ساتھ ہر طرح ایموشنلی اور فزیکلی محفوظ ہے یا نہیں۔ یہ سب آلیان نے تو نارمل ہوتے سنا، پر ایدا اس سب سے بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ خاص کر دونوں کے بیچ ایک کیئرنگ کنیکشن ڈیمانڈ تھی، اور وہ دو اگر ساتھ بھی جڑ جاتے تو یہ رشتہ دنیا جہاں سے زیادہ کیئرنگ ہوتا۔ لیکن اس وقت ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا بے حد ضروری تھا۔ وہاں سے 1 گھنٹے میں فری ہونے کے بعد آلیان اسے ویئر ہاؤس لے کر نکلا۔ اس بیچ ایدا کی نظریں ونڈوز کے باہر رہیں، جبکہ دوسری جانب انقرہ کے بازار میں شاپنگ کرتی نازلی کو ایسا لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اسے یہ کب سے محسوس ہو رہا تھا، اور جب بھی وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی یہ اس کا وہم نکلتا اور پھر وہ اپنے کاموں پر لگ جاتی، لیکن دو انجان اور پراسرار آنکھیں سارا وقت نازلی کا تعاقب کر رہی تھی۔ ویئر ہاؤس کی پارکنگ میں آلیان نے گاڑی روکی تو ایدا کی سوچیں بھی سمٹیں، اور اس نے دھیان آلیان پر ڈالا۔ تمہیں سٹریس ہو رہا ہے ایدا؟ وہ کار ڈور اوپن کرے باہر نکلا اور گھوم کر ایدا کی طرف کا آ کر ڈور کھول کر اس کو باہر آتا دیکھے مسکرا کر بولا، جس پر وہ فوری سر اس بات میں ہلا گئی۔ چہرہ رونے جیسا ہوا۔ تمہارا سٹریس دور کروں؟ وہ چمکتی مسکراتی آنکھوں کو ایدا کے خوبصورت چہرے سے آنکھوں تک سرکائے پراسرار لہجے میں سنسنی سی پیدا کرتے بولا۔ تم روحاسی ہوئی۔ ابھی جو کہوں گا تم چپ چاپ کرو۔ تم نے کہا تھا تمہارا خیال کروں۔ محمد سلمان میری قید میں ہے۔ تم جب تک چاہو اس کے منہ پر تھپڑ مار سکتی ہو، پر آواز کیے بنا، تب تک جب تک تمہارا سارا سٹریس دور نہیں ہوتا۔ آلیان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے نرم ہالے میں لیتے قائل کرتے تاکید کی، جس کا چہرہ مزید پریشان نظر آیا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں پر جما کر کہنا چاہتی تھی اس کی ہر پریشانی کا حل وہ ہے، پر کبھی کبھی زبان پر ایسے قفل پڑتے ہیں کہ عقل تک مفلوج ہو جاتی ہے۔ تو وہ دشمنی نہ باندھ لے۔ ایدا کی آواز یہ کہتے لرزتی محسوس ہوئی، لہجہ کئی اندیشوں کا مسکن معلوم ہوا۔ مجھ سے باندھے گا، تم سے نہیں۔ وہ نرم مسکرایا، پر وہ مسکرا نہ سکی۔ آپ سے باندھی یا مجھ سے الگ ہے کیا؟ وہ اصولی سوال سے آلیان کو مضطرب کر گئی۔ نہیں، لیکن ابھی تمہارا سٹریس ایسے ہی دور ہوگا۔ تمہیں اسے سزا دینی چاہیے۔ جو اس ذلیل نے حرکت کی وہ اس کا ہر صورت خمیازہ بھگتے گا۔ آؤ۔ وہ ایدا کے ڈر، خدشے یا گریز کو چندہ اہمیت نہ دیتے اس کا چہرہ آزاد کرے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اندرونی طرف لے گیا۔ اندر پہنچتے ہی آلیان نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا کہ محمد سلیمان کی آنکھوں پر پٹی باندھے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آنکھیں بند ہوتے ہی وہ جکڑا ہوا محمد زیر لب مغلظات بکنے لگا۔ وہ جب سے ہوش میں آیا تھا چیخ چلا رہا تھا۔ آلیان نے ایدا کا ہاتھ ٹھیک محمد سلمان کے قریب آتے چھوڑا۔
اور اسے اپنی بھڑاس نکالنے کا اشارہ کیا، جو سہمی ہوئی اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ تم جو کوئی ہو، میں چھوڑوں گا نہیں، میں زندہ گاڑوں گا تمہیں، حرام زادے، تو جانتا نہیں تو نے کس چیز سے پنگا لیا ہے۔ محمد سلمان کسی کی موجودگی آس پاس محسوس کرے ہلکے بل غرا اٹھا، جس پر ایدا ڈر کر پیچھے کو پلٹی، پر آلیان کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی، اور جب نظریں اس سے ملی وہ اسے ناراضگی سے دیکھ رہا تھا، جسے کہہ رہا ہو کہ اپنی بھڑاس نکالنے کا اس سے اچھا آپشن نہیں، اور وہ یہ سب تو کر دیتی۔ اس کا انجام سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ بولنا کمینے، کس لیے باندھ کر رکھا ہے مجھے؟ کون ہے تو؟ کس کی موت آئی ہے؟ مر جائے گا تو۔ وہ آلیان کو شاکی نظروں سے دیکھ کر جکڑ رہی تھی۔ وہ ایسا کرنا صرف آلیان کے لیے نہیں چاہتی تھی، پر جب محمد نے آلیان کو لگاتار گالیاں بکیں تو ایدا سے یہ برداشت نہ ہوا۔ وہ آلیان کے حصار سے نکلی اور پلٹ کر کسی جن زادی کی طرح اس آدمی کی طرف لپکی، اور پھر آلیان سمیت اس کے ہر آدمی نے دیکھا کیسے ایدا نے محمد سلمان کی گندی گالیاں بکتی زبان بند کروائی، تھپڑوں کی برسات کی۔ آلیان یلدرم نے اپنی محبت کے الجہاں کی مالک پسندیدہ عورت کے لیے ستارے نہیں توڑے تھے۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے والے انسان کو تب تک اس لڑکی سے تھپڑ پڑوائے جب تک وہ بدماش آدمی تھپڑوں سے بے حال نہ ہو گیا، اور وہ گنڈا بعد میں ایدا سے پھر ان تھپڑوں کا بدلہ نہ لے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ اسے پتہ نہ چلے یہ تھپڑوں کی برسات اسے اسی لڑکی نے دی جس پر اس ذلیل نے گندی نظر ڈالی تھی، اور وہ اپنی محبت کو اس کے ظالم دہدیال سے بچانے کے لیے اس کا کزن گارڈین بن رہا تھا، حالانکہ وہ یہ جانتا تھا اگر وہ گارڈین بنا تو اس سے شادی نہیں کر پائے گا۔ آلیان یلدرم نے ایدا دمیر سے ایسی محبت کی ہے، اس لڑکی کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اپنا دل ٹوٹنے دیا۔ بس بس، محمد سلمان کو نڈھال پڑتا دیکھے آلیان آگے بڑھا اور دونوں بازوؤں سے ایدا کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے، سنبھالتے اور قابو کرتے پیچھے کیا۔ اس لڑکی کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی تو جسم پورا کانپ رہا تھا۔ محمد بمشکل سانسیں لیتا، ابھی سمجھنے کی کوشش میں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، جبکہ آلیان نے زبردستی ہی ایدا کو ویئر ہاؤس سے باہر لایا، جس کی حالت ڈر، خوف اور تکلیف سے بگڑی معلوم ہوئی۔ اتنی بہادری دکھا کر کوئی ایسے روتا ہے؟ ہاتھ دیکھنے دو۔ آلیان نے زبردستی ایدا کے ہاتھ پکڑ کر کھولے، جو لال ہو رہے تھے، پھر ان کو آزردگی سے تھام کر ہولے سے انگوٹھے کی پور سے دبایا، تو ایدا نے اپنی وہی دھندلاتی آنکھیں اٹھا کر آلیان کو دیکھا جو بس اس کی فکر میں ساری دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ چکا تھا۔ ایسی ہی حالت دل کی ہے، گلے کی بھی۔ اس نے جو حوالے دیے وہ آلیان کو دکھی کر کے، وہ نظریں ہٹا گیا۔ اس پر جمائے رکھنا مشکل ہوا۔ سب بہتر ہوگا، تم گاڑی میں بیٹھ کر ویٹ کرو، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ آلیان نے اس کے لیے گاڑی ان لاک کی تو ایدا نے بنا اعتراض بات مانی اور اپنی آنکھیں رگڑتی جا کر گاڑی میں بیٹھی، جس کے بعد آلیان نے ایک بھاری سانس یوں لی جیسے وہ اس کے دل پر بوجھ ہو۔ آلیان واپس اندر پہنچا تو محمد سلمان کی گندی زبان پھر سے چالو تھی، اور اب کی بار آلیان اس تک پہنچا اور اس پہلوان ٹائپ آدمی کی موٹی گردن اپنے ہاتھ میں لی۔ محمد دل ہراش رہا۔ اگر تم نے آج ہی مزدور حویلی جا کر ایدا دمیر سے شادی کے لیے منع نہ کیا تو میں تمہیں دوبارہ کسی عورت کے قریب جانے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں نامرد بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میرے لوگوں کو تمہارا کئی آوارہ عورتوں سے تعلق ہے، اس کی پوری داستان فلم کی صورت نکلوائی ہے میں نے۔ اگر تم نے کوئی ہوشیاری کی تو انقرہ کی انٹرنیشنل چینل پر وہ کسی بھی وقت نشر ہوگی۔ تو اب بتاؤ تم یہاں سے نکل کر کیا کرو گے؟ آلیان کا ایک ایک لفظ مانو اس وحشی آدمی کی روح فنا کرتا گیا۔ وہ دیکھ تو نہ سکا آنکھوں پر بندھی پٹی کے سبب، پر اتنا طے تھا جو بھی تھا ایدا سے جڑا تھا اور شدید نفرت و غصے میں مبتلا تھا، جبکہ آلیان کی دھمکیاں ہی کچھ ایسی تھیں کہ محمد سلمان کے چہرے کا رنگ فک دکھائی دیا۔ ایدا کے رشتے سے انکار کروں گا۔ چاروں نہ چار اس نے آلیان کے کہے کے مطابق حامی بھری، جس کے بعد آلیان نے اس کے گھٹتے دم کو آزادی دی اور اپنے لوگوں کو جاتے ہی وارن کیا کہ اسے آزاد کرنے کے بعد اس پر پل پل نظر رکھیں، اور خود وہ 5 منٹ میں واپس آیا۔ ایدا نے اسے اپنے ساتھ آ کر بیٹھتا دیکھے ہراساں نظروں میں سے لیا، جس نے گاڑی سٹارٹ کرے ویئر ہاؤس سے نکال لی،
جبکہ دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس نے ادا کے کانپتے ہاتھ کو پکڑا۔ وہ ڈری ہوئی تھی پر یوں آلیان کے بنا دیکھے ہاتھ پکڑنے نے اس کے اندر اٹھتے طوفانوں کو شانت کر دیا۔ وہ اسے واپس وہیں ڈراپ کرنے آیا جہاں دونوں کو نازلی پہلے ہی پہنچ کر کھڑی منتظر ملی۔ نازلی ویٹ کر رہی ہیں، جاؤ اور اپنے سارے ڈر اور اداسیاں میرے حوالے کر دو ادا۔ وہ اسے کہنا تو یہی چاہتی تھی، وہ خود کو بھی اس کے حوالے کرنے کو تیار ہے، پر اتنی ہمت کہاں سے لاتی؟ آپ کیا کریں گے اپنے ڈر اور اداسی کے ساتھ میرے بھی سنبھال کر؟ اس کا خیال کریں کہ مجھے بھی آپ کی بہت پرواہ اور فکر ہے۔ وہ شکوہ نہیں کر رہی تھی، پر یہ کچھ ایسا ہی تھا، مبہوت کر دیتا برتاؤ، محبت، نرمی اور اعتراف۔ تمہاری فکر اور پرواہ نظر آتی ہے، تبھی تو تمہیں تمہاری آزادی واپس دلانے کا ہر جتن کرنا چاہتا ہوں۔ پریشان نہیں ہونا، محمد آج ہی یہ رشتے کا بکھیرا سمیٹے گا ورنہ مرے گا، کسی کو کسی قسم کی رعایت نہ ملے گی۔ جاؤ شاباش۔ وہ اسے مطمئن کرنے کے چکر میں اور اداس کر رہا تھا، تبھی وہ مزید نہ رکی اور گاڑی سے نکلنے لگی جب آلیان نے اسے بے اختیار پکارا۔ وہ فوراً رکی جسے یہی چاہتی ہو، میرے ہوتے ہوئے فکر نہیں کرو گی نا؟ وہ نہ جانے کیا کہنا بھول کر یہ بے مقصد سوال کر بیٹھا۔ اور ادا بھولی تھی پر بے وقوف نہیں کہ ان گہری آنکھوں کا جبر نہ بہا پاتی، کبھی نہیں۔ وہ اسے مسکرا کر حرید ہی تو لیتی تھی۔ بائے۔ وہ مسرور ہوا تو ادا نے اجازتی نگاہ اس پیارے شخص پر ڈالی اور باہر نکلی۔ بائے کرتی روڈ کراس کرے نازلی تک جیسے ہی پہنچی، آلیان نے گاڑی سٹارٹ کر لی، جبکہ نازلی نے ادا کو شاید اس پیچھا کرنے والے کا بتایا تھا، کیونکہ دونوں جس انداز میں باتیں کر رہی تھی کرتی جا رہی تھی، یہ لگ یہی رہا تھا کہ معاملہ یہی زیر گفتگو ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی دھماکے دار ایپیسوڈ؟ تو کیا مل جائے گا باران کو ایک گواہ؟ تو دیکھتے ہیں کب ملتا ہے، اور یہ نازلی کا پیچھا کرنے والا کون ہے یہ اب آپ گیس کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو اس سے بھی دھماکے دار اور مزیدار ہوگی۔ تو گیپ کا میں نے پورا کر دیا ہے، بہت لمبی ایپیسوڈ دی ہے، یہ ایپیسوڈ لکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور بہت سارا میرا دن چلا جاتا ہے، تو اس لیے میں بیچ میں گیپ لیتی ہوں تاکہ تھوڑی اپنے خود کے لیے ریسٹ کا دن نکال سکوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اچھا اور پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔